अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मकानिन आख़र वमन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल फ़ी करीमतिन उख़रा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़ीर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, देखिए हम लोग जो कुछ रोज़ाना खाते पीते हैं, जो दवाएं लेते हैं, जो ग़िज़ाएं लेते हैं, इन ग़िज़ाओं का, इन दवाओं का हमारे जिस्म पर एक असर पड़ता है। कुछ दवाएं होती हैं या कुछ ग़िज़ाएं होती हैं जिनको हम खाते हैं तो उनसे हमारे जिस्म को प्रोटीन मिलता है, बदन में ताकत पैदा होती है, क़ुव्वत पैदा होती है और हमारा आपका बदन सेहतमंद हो जाता है। लेकिन कुछ दवाएं होती हैं या कुछ ग़िज़ाएं होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है। उनको खाने से, उनको हल्क से उतारने से हमारे बदन को नुकसान पहुंचता है और वो हमारे जिस्म को तंदुरुस्त तवाना करने के बजाय उल्टा अंदर ही अंदर सड़ाना शुरू कर देती हैं, गलाना शुरू कर देती हैं और बजाय हम सेहतमंद होने के लागर होने लग जाते हैं। तो जिस तरह इन दवाओं का, खाना पानी का, ग़िज़ाओं का एक असर होता है, इसी तरह हम लोग जो कुछ काम करते हैं, हमारे आपके जो आमाल होते हैं, हमारी अच्छाइयाँ होती हैं या हमारी बुराइयाँ होती हैं, इनका भी हमारी ज़िंदगी पे एक असर पड़ता है और हमारी की हुई कोई भी नेकी या कोई भी बुराई ये कभी बेअसर नहीं होती है, ये अपने पीछे नतीजा छोड़ करके जाती है। कुरान ने इसी को बड़े खूबसूरत पैराए में, बड़े अनोखे अंदाज में यूँ बयान किया है कि मन याअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन याअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि आप ये मत समझो कि आपने रात के अंधेरे में किसी गरीब की जाकर के कुछ मदद की है, बंद मुट्ठी किसी को कुछ दिया है, किसी गरीब के आंसू पोंछे हैं या किसी के साथ आपने कोई भी भलाई की है और जिसके साथ आपने भलाई की है वो आपकी भलाइयों को भूल गया है, आपकी की हुई नेकियों को वो फरामोश कर चुका है, या आपकी जो की हुई नेकियां हैं उसको दुनिया ने देखा नहीं, वो अखबार की जीनत नहीं बनी, सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं डाला या किसी ने फ़ोटो नहीं खींचे, वीडियो नहीं बनाए, तो आपकी वो की हुई नेकी, आपकी अच्छाई ज़ाय हो जाएगी, आपको उसका अज्र नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमा रहा है मन याअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिसने ज़र्रा बराबर भी किसी के साथ कोई नेकी की होगी, किसी के साथ कुछ अच्छाई की होगी और दुनिया में रह कर के कोई भी नेक अमल किया होगा तो अल्लाह उसको उसका अज्र ज़रूर अता फरमाएगा, उसका बदला उसको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी का हक मारा है, किसी के साथ जुल्म किया है, किसी को नाहक सताया है, किसी के बच्चों को तकलीफ़ दी है, अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो आप ये मत समझो कि आपकी बुराई भुला दी जाएगी। आपने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है तो फरमाते हैं मन याअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने ज़र्रा बराबर भी किसी के साथ कुछ गलत किया होगा
کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی جرم کیا ہوگا، کوئی پاپ کیا ہوگا تو اس کو اپنے اس پاپ کی سزا ضرور ملے گی اور اس کو اپنے کیے ہوئے کا انجام بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، خواہ اچھائیاں کریں یا برائیاں کریں، اس کا ہماری زندگی پہ اثر پڑتا ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے کیے ہوئے کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ جو شخص اچھا کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ اچھائی کرتا ہے، انسانیت کا بھلا کرتا ہے، تو چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے اور اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ اور خوشگوار زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی کو خوشیوں سے، مسرتوں سے اور سکون سے بھر دیتے ہیں۔ بے شک وہ پھر فاوڑا چلائے، وہ ریڑھی لگائے، وہ مزدوری کرے، وہ دن بھر میں 100-150 کمائے، لیکن جب رات میں اپنے گھر میں آتا ہے نا تو اس کو بڑی سکون کی نیند نصیب ہوتی ہے، بڑے چین کی زندگی وہ گزارتا ہے اور اللہ اس کو اطمینان بخش دیا کرتا ہے۔ اس کے الٹا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ دوسری جگہ پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو اچھائیوں کا راستہ چھوڑ کر کے گناہوں کے راستے پہ چلتا ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر لاکھ اس کے پاس پراپرٹیاں ہوں، جائیداد ہوں، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، اور وہ بڑا چودھری ہو، لیکن وہ رات میں اس وقت تک سو نہیں پاتا ہے جب تک دروازے پہ 2-4 باڈی گارڈ نہ کھڑا کر دے۔ پھر سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، چاروں طرف کیمرے لگے رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ بستر پہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس وقت تک اس کو نیند نہیں آتی ہے جب تک وہ نیند کی گولی نہ کھا لے۔ تو یہ جو بے چینی ہوتی ہے، اندر سے بے قراری ہوتی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود انسان جو خوشیوں سے، سکون سے محروم ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں شاید اللہ کے اسی لاٹھی کی مار ہوتی ہے جس میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کسی کی بد دعا، کسی غریب کی آہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ دوسروں کی گھر کی روشنی چھین کر کے تم اپنے گھر میں اجالا کر دو گے؟ دوسروں کی خوشیاں چھین کر کے تم سکون کی زندگی بسر کر دو گے؟ میرے بھائی، ان گناہوں کا ہماری زندگی پہ بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے، اور جو ہم اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، جو پاپ کرتے ہیں، اور جو کسی اللہ کے بندے کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم خوشیوں سے اور سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کی ہوئی اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، ہمارے ان اعمال کا ہماری زندگی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، ان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، کبھی کبھار ہم لوگ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، کہیں سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں، بائک سے جا رہے ہوتے ہیں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم خیالوں میں گم ہوتے ہیں، کسی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں اپنے اگل بگل ماحول کی فکر نہیں ہوتی ہے، اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور سن سے ہمارے بغل سے گزر جاتی ہے، اور ہم بالکل بال ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ آپ کو بال ایکسیڈنٹ سے کون بچاتا ہے؟ میرے بھائی، یہ ہماری کسی کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہوتی ہے، یہ کسی کی دعا ہوتی ہے، یہ کسی کے ساتھ کی ہوئی اچھائی ہوتی ہے، جو ایسے خطرناک زندگی کے موڑ پہ آ کر کے ہمیں موت سے بال بچا لیتی ہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ سفر میں ہیں، راستہ بھٹک گئے، یا ہاسپٹل میں ہیں، کہیں ایسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں اور بڑی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اچانک ایک کوئی اجنبی بندہ آتا ہے، نہ جان کا ہوتا ہے نہ پہچان کا ہوتا ہے، اور وہ آ کر کے ہمیں راہ بتا جاتا ہے، وہ ہمیں طریقے بتا جاتا ہے، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر جاتا ہے کہ دیکھو یہ فلانے کے پاس جاؤ، وہ اس بندے کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، اور ہم جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ یہ کون اجنبی ہوتا ہے جو آ کر کے ہمارے لیے اس طرح راہیں کھول کر کے چلا جاتا ہے، اس طرح ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر جاتا ہے؟ میرے بھائی،
یہ کسی کے ساتھ کی ہوئی اچھائی ہوتی ہے۔ یہ جو چپکے سے آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، یہ جو آپ کسی کا بھلا سوچتے ہیں نا، یہی بھلائیاں ہمیں آپ کو سڑکوں پہ کھڑی نظر آ جاتی ہیں کہ جب ہم پر بہت بڑی مصیبت آنے ہوتی ہے، جب بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، تب یہ اچھائیاں آ کر کے ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور یہ کسی کی دعا ہمیں بچا لیتی ہے، اور کسی کے ساتھ کی ہوئی نیکی آ کر کے ہمیں اجنبی کی صورت میں مدد کر کے چلی جاتی ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کریں گے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں، بھلا کر رہے ہیں، اور ہم نیکی کر رہے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، آپ کی اچھائیوں کا آپ کو پھل نہیں ملے گا۔ آپ کی ہوئی جتنی بھی اچھائیاں ہوں گی، آپ کی جو نیکیاں ہوں گی، وہ کسی نہ کسی صورت میں، اور یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے اس کی برائیوں کا نتیجہ ملے گا، تو یہ آیت کریمہ شاید آخرت کے لیے، یعنی انسان جو کچھ یہاں اچھا برا کر رہا ہے اس کی سزا جزا وہ آخرت میں پائے گا، دنیا میں دنیاوی زندگی پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہم جو کچھ بھی اچھائی کرتے ہیں یا جو کوئی بھی برائی کرتے ہیں، اس کی سزا اور جزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی ہماری اچھائیوں برائیوں کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ آپ کہتے ہو کہ اچھائیوں کا کیا نتیجہ یا اچھائیوں کا بدلہ تو ہمیں آخرت میں ملے گا؟ نہیں بھائی، اگر آپ نیکیاں کرنے والے ہیں، اگر آپ انسانیت کا بھلا کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، تو آپ کی ان اچھائیوں کا اور گناہوں سے بچنے کا دنیا کی زندگی میں اثر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اگر آپ اچھائیاں کرتے ہیں تو اس اچھائی کا اثر آپ کے چہرے سے نمایاں ہوگا۔ ضیاء فی الوجہ، آپ کے چہرے پہ ایک چمک ہوگی، ایک نورانیت ہوگی، اور اچھائی کرنے والا جو بندہ ہوگا نا، وہ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا نظر آئے گا، وہ پژمردہ نہیں ہوگا، وہ غمزدہ نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ کبھی اندھیرا پن اور نحوست نہیں آئے گی۔ وہ نوراً فی القلب، اور اس کا دل منور ہوگا، وہ ہمیشہ مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا۔ وہ سعتن فی الرزق، اور اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دے گا، پھر وہ 100 روپیہ بھی کمائے گا، 150 روپیہ بھی مزدوری کر کے کمائے گا، لیکن عزت کی روٹی کھائے گا، اور شام میں اپنے گھر آ کر کے سکون سے سوئے گا۔ وقوتاً فی البدن، اور اللہ اس کے جسم کو، اس کے بدن کو صحت مند اور تندرست و توانا رکھے گا۔ ومحبتاً فی قلوب الخلق، اور جو اچھائیاں کرنے والا بندہ ہوگا، جو نیک انسان ہوگا، اللہ کریم اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ پھر صدیاں گزر جانے کے باوجود لوگ ہر سال حضور غوث پاک کی 11ویں منائیں گے، سرکار خواجہ غریب نواز کو بھول نہیں پائیں گے، اور ہر سال حضور سیدی سالار مسعود غازی کا عرس منائیں گے۔ اور دیکھو نا، صدیاں گزر گئیں، آج یزید کا کوئی نام تک نہیں لیتا ہے، لیکن آپ ہمارے گھر گھر میں چلے جاؤ، آپ کو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی غلام حسین مل ہی جائے گا۔ حسین کا نام زندہ ہے۔ اللہ اچھائیاں کرنے والوں، بھلائیاں کرنے والوں اور انسانیت کے لیے تڑپنے والوں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والوں کو کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے۔ ان کی اچھائیوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تا قیامت ان کا نام زندہ کر دیا کرتا ہے، ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو یہ ہماری آپ کی نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں اللہ عطا فرمائے گا کہ اگر آپ اچھائیاں کریں گے تو 1000 غم ٹوٹ پڑیں، لیکن آپ کے چہرے کی شادابی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے دل کو اللہ روشن اور منور کر دے گا، آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا، اور آپ کے بدن کو، جسم کو تندرست توانا رکھے گا، اور آپ کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور یہ جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں نا،
چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا اثر صرف ایک تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھار ان کا اثر کئی نسلوں تک چلا کرتا ہے۔ آپ دیکھو نا، وہ ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھار انسان کوئی ایک ایسا جرم کرتا ہے، کوئی ایک چوک اس سے ہوتی ہے اور اس کی سزا کئی نسلوں کو بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اور اس کی وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور اس کا پھل پھر اس کی کئی نسلوں کو ملتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مقدس میں سورہ کہف میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، بڑی تفصیل سے وہ واقعہ ہے۔ آپ اس کا آخری حصہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر پہ نکلے تو چلتے چلتے کئی سارے واقعات بیچ میں پیش آئے، آخر میں جا کر کے یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے، اور یہ دن بھر کے بھوکے تھے، تھکے ہارے تھے۔ جب بستی میں پہنچے تو جا کر کے انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، تو بستی والوں نے صاف انکار کر دیا، کہا ہم تم کو کھانا نہیں دے پائیں گے، اپنے گھر مہمان نہیں بنا پائیں گے۔ اب یہ لوگ بڑے مایوس ہوئے، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں دے پا رہے۔ آپ دونوں حضرات بستی سے نکلے واپس آ رہے تھے، آپ نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ایک دیوار ہے بستی میں، وہ دیوار گرنے کے قریب ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ذرا رکیے، میں اس دیوار کو سیدھی کر دیتا ہوں، اس کو دوبارہ تعمیر کر دیتا ہوں۔ آپ نے جا کر کے اس دیوار کو سیدھی کیا، اس کو دوبارہ کھڑی کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اس بستی والوں سے ہم لوگوں نے کھانا مانگا، انہوں نے ایک وقت کا کھانا نہیں دیا، اور آپ نے ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ اور اگر آپ نے کھڑی ہی کی تھی تو کم سے کم اس کی اجرت لے لیتے، محنتانہ لے لیتے، تو ہم ایک وقت کا کھانا تو کھا لیتے، لیکن آپ نے فری میں ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، نہ دیا، لیکن یہ جو دیوار ہے نا، عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وتحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ دیوار کیوں کھڑی کر دی، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا؟ تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا یہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن یہ جو دیوار ہے نا، یہ دراصل اس شہر کے 2 اناتھ بچوں کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو تم سیدھی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار گر جائے، خزانہ کھل جائے اور گاؤں والے اسے لوٹ لیں۔ لہٰذا ہم نے اس کی دیوار کو کھڑی کر کے اس کے اندر جو خزانہ اس کو چھپا دیا ہے۔ کیوں؟ کانا ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا، وہ بڑی اچھائیاں کرتا تھا، وہ بھلائیاں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے چاہا، اچھا یہ باپ کوئی ان کا اپنا سگا باپ نہیں تھا بچوں کا، ہمارے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کے دادا پردادا لکڑ دادا میں کوئی ایک نیک انسان گزرا تھا، تو یہ اس لکڑ دادا کی نیکیوں کا صلہ آج کئی نسلوں کے بعد ان کے بچوں کو مل رہا ہے کہ اللہ باقاعدہ 2 نبیوں کو بھیج کر کے ان بچوں کی خزانوں کی اس طرح حفاظت کروا رہا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، آپ کی ہوئی اچھائیوں کا آپ کو بدلہ نہیں ملے گا۔ دیکھو انسان جو بھی اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے نا، گویا وہ زمین میں ایک درخت لگا رہا ہوتا ہے، بیج ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو گویا اچھائی کی بیج لگا رہا ہے، اور برا کر رہا ہے تو گویا وہ برائی کی بیج ڈال رہا ہے۔ اب اس سے جو درخت پیدا ہوگا اس کا پھل یہ خود نہ کھا سکے تو بہرحال اس کی آنے والی نسلیں ضرور کھائیں گی، اور کئی نسلیں کھائیں گی۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہر کسی کو فکر ہوتی ہے کہ یار اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے چلو زمینیں خرید لو، جائیداد جمع کر لو، بینک بیلنس اکٹھا کر دو، اور پیسے نہیں آ رہے تو لوٹ گھسوٹ کر کے، رشوتیں لے کر کے، حرام خوریاں کر کے، 2 نمبری کر کے کسی طرح بینک بیلنس جمع ہو جائے تاکہ ہمارے بعد ہمارے بچے مطمئن زندگی گزار سکیں۔ ہم لوگ آج کتنے لوگوں کا وہ وزٹ کارڈ اپنے جیب میں لے کر کے گھوم رہے ہیں، نیتا جی کا کارڈ لے لو، بدھائک جی کا کارڈ لے لو، پردھان جی کا کارڈ لے لو،
اور فلانے سیٹھ صاحب کا کام لے لو، بہت پہنچ والے ہیں، رات برات پتہ نہیں کہاں کام آ جائیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑتی ہے اور مصیبت آتی ہے تو وہ جتنے کارڈ لے کر کے ہم جیب میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ان کارڈ پہ لکھا ہوا جو نمبر ہوتا ہے ان پہ فون ہی نہیں لگتا ہے۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، یا فون لگ بھی جائے تو نیتا جی اٹھاتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا میرے بھائی کہ ان کارڈ پہ اتنا زیادہ بھروسہ مت کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیر سویر ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور رات برات ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے تو آپ اچھائیاں کرنا شروع کر دیجئے، آپ نیک کام کیجئے، انسانیت کا بھلا کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ مشکل گھڑی میں بدھائک جی آپ کے کام آئیں نہ آئیں، لیکن آپ کی ہوئی اچھائیاں آپ کے کام ضرور آئیں گی، آپ کی نیکیاں آپ کو سڑکوں پہ کھڑی نظر آئیں گی۔ اور یہ جو اللہ کے بندوں کی دعائیں ہوں گی آپ کے حق میں نا میرے بھائی، یہ آپ کو مشکل گھڑی میں ایسا سہارا دیں گی جو ساری دنیا مل کر کے بھی آپ کو نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے دعائیں کمائیے، اچھائیاں کیجئے، پیار بٹوریے اور محبتیں سمیٹیے۔ اپنے بچوں کو تقویٰ کا سرمایہ دے کر کے جائیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیکیوں کی دولت اکٹھی کر کے جائیے۔ آپ دیکھیے ہماری اچھائیاں کس طرح مشکل گھڑی میں ہمارے کام آتی ہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں 3 بندے تھے، وہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے اچانک راستے میں ان کو بارش آ گئی، پہاڑی علاقے میں تھے اور بہت تیز بارش تھی، آندھی طوفان تھا۔ تو اب وہ لوگ چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ان کو ایک پہاڑ کا غار نظر آیا، گفا، تو اس گفا میں وہ لوگ جا کر کے چھپ گئے۔ اب جیسے وہ جا کر کے اس گفا کے اندر گئے نا، اوپر سے ایک چٹان بہت بڑی لڑکی اور آ کر کے اس گفا کے منہ پر وہ فٹ ہو گئی، بند ہو گئی۔ اب یہ بیچارے اندر سے اس کو دھکا دے رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، لیکن وہ ذرہ برابر بھی ہل نہیں رہی ہے، بالکل پوری طرح سے لڑھک کر کے آ کر کے تیزی کے ساتھ اس کے منہ پہ بند ہو گئی، اور بھاری بھرکم چٹان تھی، بڑا پتھر تھا۔ اب اندر نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ آکسیجن ہے، اور نہ ہی اس دور میں موبائل فون تھا کہ وہ بدھائک جی کو فون لگا کر کے بلوا لیں، ان کسی کی مدد لے لیں۔ اب یہ بیچارے بڑے پریشان کہ ہم کیا کریں، بہت دھکا مارا اندر سے لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ تو آخر میں یہ لوگ مایوس ہو کر کے مرنے کے لیے بیٹھ گئے، کیا کریں گے اب؟ لیکن پھر انہی میں سے کسی نے کہا کہ بھائی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو جب کوئی کام نہ آئے نا، اور جب چاروں طرف سے دنیا اندھیر ہو جائے، سارے راستے بند ہو جائیں، تب وہاں اللہ کی رحمتیں انسان کے کام آتی ہیں، پھر اللہ مدد کیا کرتا ہے۔ تو کہا دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کہا پھر ہم لوگ کیا کریں؟ تو کہا ایسا کرو، تینوں لوگ یاد کرو اپنی اپنی اچھائیاں، زندگی میں کوئی ایک نیکی کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہو تو اس کو یاد کرو، اور اس بھلائی کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، شاید اللہ ہم پہ رحم کرے اور یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ہٹا دے، دور کر دے۔ تو کہتے ہیں ان میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ میرے مالک تو بہت لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو ان شارٹ بتا رہا ہوں۔ بندہ بولا کہ میرے مالک میرے پاس جانور تھے، میں جانوروں کو چرایا کرتا تھا، روزانہ لے جاتا تھا، چرا کے لاتا تھا، اور شام میں ان کا دودھ دھوتا تھا، اور میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں اپنے ماں باپ کی سیوا بہت کرتا تھا، اور میں جب رات میں لا کر کے دودھ دھوتا، وہ دودھ نکال کر کے سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو میں پلایا کرتا تھا۔ تو میرے مالک یہ صرف تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنے جانور لے کر کے بہت دور نکل گیا، جب شام کو واپس لایا جانور تو واپس آتے آتے مجھے رات ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ گھر آ کے دیکھا دودھ دہا اور دودھ لے جا کر کے ماں باپ کے پاس پہنچا تو دیکھا ماں باپ ہمارے سو گئے تھے۔ تو میں دودھ کا وہ پیالہ لے کر کے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بچے میرے قدموں کے پاس بیٹھ کر کے روتے رہے اور دودھ مانگتے رہے، لیکن میرے مالک میں نے تیری رضا کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے تحت، ان کو خوش کرنے کے لیے
میں نے اپنے معمول میں کوئی چینجنگ نہیں کی. میں نے کہا پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا. اس طرح میں دودھ کا پیالہ لے کر کے ساری رات ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا. بچے روتے رہے لیکن بچوں کو دودھ اس وقت تک نہیں دیا جب تک صبح اٹھ کر کے میرے ماں باپ نے وہ دودھ کا پیالہ نہیں پی لیا. میرے مالک تو جانتا ہے میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے. اے اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند آیا ہو تو میرے مالک اسی عمل کے واسطے سے تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ مصیبت ہم سے ٹال دے, دور فرما دے. کہتے ہیں اس بندے نے جیسے یہ دعا کی انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ چٹان تھوڑی کھسک گئی اور ان کو اندر سے آسمان نظر آنے لگا. پھر دوسرا بندہ اس نے بھی ہاتھ پھیلایا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا میرے مالک میرے ایک چچا کی لڑکی تھی, بڑی خوبصورت تھی, میری نیت اس کے تعلق سے ٹھیک نہیں تھی, میں اس پہ گندی نگاہ رکھتا تھا, میں نے کئی دفعہ اس سے منہ کالا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اللہ کی بندی خدا ترس تھی, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا, وہ گناہوں سے بچتی تھی. اس نے مجھے کئی مرتبہ جھڑک دیا. ایک دفعہ شہر میں قحط پڑ گیا, سوکھا پڑ گیا, وہ مجبور ہوئی اور مدد لینے کے لیے وہ میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو. میں نے موقع کو غنیمت سمجھا, اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. میں نے کہا میں تجھے پیسے اس وقت دوں گا جب تو مجھے اپنے ساتھ منہ کالا کرنے دے گی. اب وہ مجبور تھی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کیا کرتی وہ ماں کی مامتا نے مجبور کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے پیسے دے دے اور ٹھیک ہے تو منہ کالا کر لے. کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے دیے اور میں جب گناہ کے لیے اس کے پاس گیا حتیٰ کہ میں اس کے رانوں پہ بیٹھ چکا تھا, پھر اس اللہ کی بندی کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکلا کہ جس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ہلا کر کے رکھ دیا. اس اللہ کی بندی نے کہا کہ تم مجھ سے منہ کالا کرنے جا رہے ہو, کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تم ڈرو اللہ سے, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں جیسے اس نے یہ جملہ کہا میں اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور میں نے فوراً گناہ کرنا چھوڑ دیا, میں گناہوں سے باز آ گیا. اے اللہ اگر یہ گناہ میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑا ہے تو جانتا ہے تو میرے مالک میرے اس عمل کا واسطہ ہم پر سے یہ مصیبت ٹال دے. کہتے ہیں جیسے اس بندے نے دعا کی تھوڑی سی چٹان اور کھسکی اور وہ منہ اور کھل گیا لیکن ابھی مکمل نہیں کھلا تھا. تو پھر تیسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور آیا تھا ایک دفعہ مزدوری کرنے کے لیے, میرے گھر پہ اس نے دن بھر مزدوری کی, ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا تو بغیر مزدوری لیے وہ میرے گھر سے چلا گیا, تو اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی. میرے مالک میں نے اس کی مزدوری میں بے ایمانی نہیں کی, اس کو کھایا نہیں, میں نے اس کی مزدوری کچھ دن تک اپنے پاس سنبھال کے رکھی. دیکھا وہ بندہ نہیں آیا تو میں نے اس کو بزنس میں لگا دیا اور پھر میں نے اس سے مویشیاں خریدیں, گائے خریدے, بکریاں خریدیں اور اسے کھیتی میں اس کو لگایا تو اس سے اناج بھی پیدا ہوئے. اب بہت میرے پاس جو ہے بکریاں ہو گئیں, گائیں ہو گئیں اور بہت سارے گلے ہو گئے. اب کافی عرصوں کے بعد, کئی سال گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ ایک دفعہ میرے گھر آیا اور اس نے مجھے یاد دلایا کہ یاد کرو ایک دفعہ میں نے تمہارے گھر پہ مزدوری کی تھی, میں اپنی مزدوری لیے بغیر تمہارے یہاں سے چلا گیا تھا, آج مجھے میری مزدوری دو. تو میں نے اس شخص سے کہا کہ بھیا یہ جتنی گائیں بکریاں اور یہ جو گلے ہیں نا سب نظر آ رہے ہیں, سب اٹھا لے جاؤ اور سب ہانک لے جاؤ. تو وہ بندہ بولا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ سب کچھ تمہارا ہے. اس نے کہا کیسے؟ تو میں نے بتایا اس کو سارا ماجرا کہ بھائی تمہاری جو مزدوری تھی میں نے اسے مویشیاں خریدی تھی, گائے بکریاں خریدیں, اس کو کھیت میں لگایا تو اس سے اتنے سارے اناج پیدا ہو گئے, تو یہ سب تمہارا ہے, لے جاؤ. اے اللہ میں نے اس مزدور کے حق میں سے ایک تنکا بھی, ایک دانہ بھی نہیں کھایا اور اس کے ساری بکریاں گائیں اور گلے سب کچھ اسے دے دیا صرف تیری رضا کے لیے. میرے مالک اگر یہ میرا عمل تجھے پسند آیا ہو, تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو, تو اللہ اسی عمل کا واسطہ, میری اسی کی ہوئی نیکی اور اچھائی کا واسطہ میرے مالک ہم پر سے یہ مصیبت ٹال دے. کہتے ہیں جیسے اس تیسرے بندے نے یہ دعا کی نا, وہ بھاری بھرکم چٹان غار کے منہ سے ہٹی اور غار کا پورا منہ کھل گیا اور یہ تینوں بندے غار کے اندر سے باہر آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ نیکیاں جو ہماری ہوتی ہیں, انسان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں,
وہ جو کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے اور گناہوں سے جب بچتا ہے، تو اس طرح اس کی نیکیاں مشکل گھڑی میں اس کے کام آتی ہیں اور اس طرح مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا دلاتی ہیں۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اچھائی کا پھل ضرور ملے گا، ہماری یہ نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کو بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زمین میں کانٹے بو اور آپ کے پیر میں کوئی کانٹا نہ چبھے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو تو ایک نہ ایک دن آپ کے ساتھ غلط ضرور ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق بخشے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، اچھائیاں کرنے، اللہ کے بندوں کے کام آنے اور انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔